अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9th। बेटा जो कल का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था आइनी इर्तिका के बारे में, यानी पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था कि जैसे ही करारदाद मकासद मंजूर हुई तो उसके बाद ही आइन साजी की तरफ काम तेज़ी से जारी हुआ। तो जो भी कमेटियाँ बनाई गई थी उन्होंने रिकमेंडेशन दी, तो फिर ये था कि 1956 का जो आइन था उसकी तरफ पेशरफ्त जारी हो गई। अच्छा, अब सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ते हैं 1956 के आइन में ताख़ीर की क्या वजूहत थी। यानी हम इसमें पहले अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि 1956 के आइन में मुल्क में आइन बनने के लिए उसमें ताख़ीर क्यों हुई थी, एक। दूसरे नंबर पे उसकी खसूसियात और दिफात के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरे नंबर पे उसकी मनसूखी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ताख़ीर। आप सब जानते हैं बेटा कि पाकिस्तान और भारत एक दिन आज़ाद हुए थे, यानी ये 14 अगस्त को हुए थे तो ये 15 अगस्त को 1947। ठीक हो गया? ये तो समझ आ गया आपको ना कि तकरीबन दोनों एक ही साथ आज़ाद हुए थे। लेकिन यहाँ पर अब सबसे बड़ी चीज़ कि 15 अगस्त 1947 था ना, तो उन्होंने 15 अगस्त 1948 तक अपने मुल्क के लिए आइन बना लिया था। ठीक हो गया कि उन्होंने मुल्क के लिए आइन बना लिया, जबकि हमारा आइन बनने में 9 साल की ताख़ीर हुई। अब हम बेटा इसके बारे में वजूहात जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने तो एक साल में बना लिया, तो हमारा आइन बनने में 9 साल की ताख़ीर क्यों हुई। सबसे पहली चीज़, हमारे मुखलिस साइंस जो जितने भी सियासतदान थे, इनमें नंबर 1 पे हमारे पास कायद आज़म और नंबर 2 पे लियाकत अली खान, और उसके साथ बहुत से लीडर थे हमारे पास। मुखलिस जितने भी थे वो सारे जल्द ही वफात पा गए। वो देखे कि कायद आज़म जो थे वो पाकिस्तान बनने के 1 साल के बाद फौत हो गए, और लियाकत अली खान भी थे वो 2-3 साल के बाद वो भी फौत हो गए। इसी तरह से बाकी जितने लीडर्स थे उनमें भी तकरीबन जो लीडर हमारे पास मौजूद थे वो भी वफात जल्द ही पा गए। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे था कि पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, एक मशरकी पाकिस्तान और एक मगरबी पाकिस्तान। सबसे बड़ी बात ये थी कि बेटा कि इन दोनों के दरमियान दूरी थी 1600 किलोमीटर की। मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान 1600 किलोमीटर की दूरी थी, जिनमें हम अगर देखते हैं ना, हम नक्शा इसको बनाते हैं तो ये आपके पास पाकिस्तान आपका आ जाता है, ये बीच में इंडिया है, तो इंडिया के साथ ये आपका मशरकी पाकिस्तान और ये आपका मगरबी पाकिस्तान। तो अब इन दोनों के दरमियान में जो चीज़ आ रही थी वो हमारे पास था पूरा इंडिया, जो हमारे दरमियान सबसे बड़ी रुकावट थी। अब देखिए, जब तक दोनों का आपस में मिलना जुलना नहीं होता तब तक वो लोग एक दूसरे को नहीं समझ सकते। तो हमारे पास मशरकी और मगरबी पाकिस्तान 2 थे, दरमियान में इंडिया था। तो इंडिया के जो लोग थे जो उनके साथ मशरकी पाकिस्तान में उनका खुलम खुला भी आना जाना था, और इसके साथ एक और चीज़ क्या थी कि जो हमारे पास मशरकी पाकिस्तान था उसकी आबादी थी 56% और मगरबी पाकिस्तान की आबादी 44% थी। ठीक हो गया। अब तो ये था कि 56 और 44% थी, और मशरकी पाकिस्तान प्लस मगरबी पाकिस्तान की एक मुकन्ना थी, यानी एक इनकी दस्तूर साज असम्बली थी। जब एक दस्तूर साज असम्बली थी
تو اس میں دونوں میں بہت کلیشز آ رہے تھے. اب جو مشرقی پاکستان والے تھے وہ زبان کے لیے کہتے ہیں کہ بنگالی کو قومی زبان قرار دو، جبکہ مغربی پاکستان والے کہہ رہے تھے کہ اردو کو قومی زبان قرار دو. اور اسی طرح سے یہ تھا کہ جو بیوروکریٹس تھے، بیوروکریٹس جو آپ کا سول سروس ہے، جو آپ کا نوکرشاہی طبقہ تھا، جو بڑے بڑے لیڈرز تھے، وہ جو تھے وہ بھی کرپٹ ہو گئے. وہ بھی جو تھے مخلص نہیں تھے، وہ کسی صورت میں بھی پاکستان کے ساتھ مخلصی شو نہیں کر رہے تھے. اس کے ساتھ ایک اور چیز سب سے امپورٹنٹ جو آئی وہ تھی جو مسلم لیگ کے ارکان تھے، یعنی جتنے بھی ممبرز تھے مسلم لیگ کے جتنے بھی ممبر تھے وہ سارے کے سارے مخلصی چھوڑ کر اقتدار کی دوڑ میں لگ گئے. یعنی ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے اقتدار ملے، جو کچھ پیسہ مل رہا ہے، جہاں سے جو چیز مل رہی ہے اسے میں اپنے سیلف کے لیے استعمال کروں، قوم کے لیے بالکل بھی استعمال نہ کروں. تو یہ ساری ایک ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آئین میں تاخیر ہوئی. ٹھیک ہے، یہاں تک تو بیٹا آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. اب بیٹا ہم لوگ پڑھتے ہیں 56 کے آئین کے بارے میں. 1956 کے آئین کے بارے میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت ہمارے پاس جب 1956 کا آئین بنا تھا تو ہمارے پاس گورنر تھے غلام محمد. جو آئین بنتے ہی پہلے تو گورنر جنرل ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آئین بن جاتا ہے تو وہ گورنر جنرل نہیں بلکہ صدر بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو گورنر جنرل تھے جب 56 کا آئین بنا، تو جو تھے اس وقت تھے غلام محمد، اور ہمارے پاس وزیر اعظم تھے چودھری محمد علی. اب چودھری محمد علی جو تھے جب وہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آئین بنانے کے لیے دن رات محنت کی، اور بہت ہی کوشش کے بعد، بہت زیادہ انتھک محنت کے بعد آخرکار چودھری محمد علی نے پاکستان کا جو آئین تھا، پہلا آئین، وہ بنا دیا. انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے 29 فروری 1956 کو پاکستان کا آئین بن گیا. وزیر اعظم تھے چودھری محمد علی، تو 29 فروری 1956 کو پاکستان کا جو آئین تھا وہ بن گیا. تو 29 فروری 1956 کو آئین بن گیا. تو انہوں نے کیا کیا، چودھری محمد علی نے 2 مارچ 1956 کو انہوں نے گورنر کو پیش کیا، اور 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین نافذ العمل ہوا. یعنی 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا جو آئین تھا وہ بن گیا. پاکستان کا جو آئین تھا، اب اس کے بارے میں سب سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ یہ آئین جو تھا تحریری تھا، یعنی یہ ایک ریٹن ڈاکومنٹس تھے، تحریری آئین تھا. اور اس کے ساتھ یہ تھا کہ یہ آئین جو تھا وہ دفعات جو تھیں اس میں 234 یعنی 234 دفعات پہ، اور اس میں شیڈیول تھے 6، یعنی یہ ایک مختصر آئین تھا. اچھا جی، اب ہم بیٹا یہ تو ہم لوگوں نے آئین کی تاخیر کی وجوہات اور یہ پڑھی کہ کس طرح آئین کا تھا. تو اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ 1956 کے آئین کی دفعات کے بغیر بارے میں. اب ہے ہمارے پاس 1956 کا آئین. اب اس کی خصوصیات اور دفعات کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم لوگ. تو سب سے پہلے ہے کہ قرارداد مقاصد. قرارداد مقاصد کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھ چکا تھا، جو 12 مارچ 1949 کو منظور ہوئی تھی، اور لیاقت علی خان نے اس کو
قرارداد میں پیش کیا تھا، اور یہ مولانا شبیر احمد عثمانی کی قیادت میں تمام علماء نے اس پر دستخط کیے تھے اور یہ منظور کی گئی تھی۔ تو قرارداد مقاصد کو افتتاحیہ کے طور پر 1956 کے آئین میں شامل کیا گیا۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتا ہے جی حاکمیت اعلیٰ۔ ایز اے مسلم ہمارے پاس جو ہے نا حاکمیت اعلیٰ یعنی سوورنٹی جو ہے وہ صرف خدا تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اور ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حاکمیت اعلیٰ ہے، ہمارے پاس وہی سب سے اعلیٰ ذات ہے۔ تو ہم لوگ جتنے مسلمان جو ہیں وہ حاکمیت اعلیٰ کو مانتے ہوئے، اللہ کو ایک مانتے ہوئے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دیے ہوئے جتنے بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو عوام کی حاکمیت کے اختیارات جو دیے ہیں ان کو ہم لوگ ایک مقدس امانت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی پاکستان کی جو عوام ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے جو اختیارات ہیں ان کو مقدس امانت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ ملک کا نام 1956 کے آئین میں ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، ملک کا نام کیا رکھا گیا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، کہ ملک کا نام جو ہوگا 1956 کے آئین میں کیا ہے نام جی؟ اسلامی، کیونکہ ایک جمہوریہ ملک ہے تو اس کا نام ہوگا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ نیکسٹ تھا صدر کا مسلمان ہونا۔ دیکھیں اب ایک اسلامی مملکت ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی یہ بات سب سے زیادہ پہلے اس چیز کو مانا جاتا ہے کہ ایک جو ملک جو اسلامی ہے تو اس میں کیا چیز ہے، اس کا جو بڑا سب سے سپریم جو ہے، جو ہیڈ ہے اس کا مذہب کیا ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ صدر کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے، کہ صدر کے لیے لازمی ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ نیکسٹ کہتے ہیں قرآن و سنت کے منافی قانون، کہ جب اسلامی ریاست ہے تو کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن و سنت کے اگینسٹ ہو، اس کے منافی ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی انہوں نے کہا کہ اگر اس سے پہلے جو مروجہ یعنی جتنے بھی جو قانون چل رہے ہیں اگر ان میں بھی کوئی ایسا قانون ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اسے بھی ختم کر دیا جائے گا۔ نیکسٹ کہتے ہیں سماجی برائیوں کا، کہ چوری، ڈاکہ، رشوت ستانی، جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا بھی خاتمہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ سماجی برائیاں جو تھیں ان کا بھی خاتمہ کیا جائے گا، کہ ان میں کوئی بھی عصمت فروشی، سود کا نظام جو ہے وہ جوا اور شراب نوشی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد کہا کہ زکوٰۃ اور اوقاف کا نظام، زکوٰۃ اور اوقاف کا جو نظام ہے اس کو بہتر بنایا جائے گا اور اس کا بہتر بندوبست کیا جائے گا، کہ ملک میں صحیح طریقے سے جو لوگ مستحق ہیں انہیں زکوٰۃ اور اوقاف کا نظام جو ہے، زکوٰۃ اور جو اوقاف ہے وہ ٹائم پہ ان کو ملتی رہے۔ اب کہتے ہیں فلاحی ریاست۔ فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے؟ فلاحی ریاست وہ ہوتی ہے جو عوام کی فلاح کے لیے ان کی کام کرتی ہے، جس میں مزدوروں کے اوقات بہتر بنانے، تعلیم، میڈیکل کی سہولیات فراہم کرنے اور روٹی، کپڑا اور مکان کی ضرورت کو پورا کرنا حکومت کی ضمانت قرار دی گئی تھی۔ کہ فلاحی ریاست میں کہا گیا تھا کہ وہ لوگوں کی جو ہے وہ ضرورت جتنی بھی ہے، روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان کی، اس کے ساتھ تعلیم اور میڈیکل جو ہے اس کو پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ آئین میں کہ اسلامی ممالک کے ساتھ بالخصوص، یعنی جو اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ بالخصوص اور جو دوسرے ممالک سے ہیں، صرف یہ نہیں کہ صرف اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات بنانے، بلکہ یہ کہ اسلامی ممالک کے ساتھ بالخصوص اور جو باقی ممالک ہیں ان کے ساتھ بالعموم ہم لوگوں نے دوستانہ تعلقات بنانے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک چیز سب سے اہم جو چیز تھی وہ تھی اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ۔ اس میں یہ تھا کہ آئین میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ اور انہیں مذہبی آزادی دینے کا وعدہ کیا گیا، اور اس میں یہ بھی کہا کہ ہم اقلیتوں کو جو ہے وہ ان کے حقوق کا تحفظ دیتے ہیں، کہ وہ اور اقلیت جو ہے وہ اپنے مذہب میں آزاد ہیں، لیکن صرف وہ اپنے مذہب میں آزاد ہیں اور وہ جس طرح سے چاہیں عبادت کر سکتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ پھر یہ کہ بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت دی گئی۔ آئین نے تمام شہریوں کو جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی انسانی جو حقوق ہیں ان کو فراہم، جو ان کے حقوق ہیں انہیں تسلیم کیا۔ اب ان میں ہمارے پاس بنیادی انسانی حقوق میں کیا ہے کہ اس کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، تحریر و تقریر کی آزادی ہوگی، اجتماع آزادی ہے، ملازمت کا ہے، حق رہائش ہے ان کے پاس، حق زندگی اس کے پاس ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک ملک میں عام انسان کو حاصل ہے، تو یہاں پاکستان میں بھی تاکہ تمام بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت دی جائے گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بالغ شہری، جو
شخص بحری ہوگا، چاہے بالغ شہری ہوگا، چاہے وہ اس کی عمر جو ووٹرز ہوتا ہے چاہے اس کی عمر جو ہے وہ 18 سال گورنمنٹ طے کرتی ہے یا پھر 21 سال کرتی ہے، تو دونوں میں سے یہ ہے کہ جو شخص بھی بالغ ہوگا وہ ووٹ دینے کا حقدار ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ کہ قومی اقتصادی کونسل اور قومی کمیشن، ایک ملک میں آئین کی روح سے ایک قومی اقتصادی کونسل اور قومی کمیشن کے قیام کی گنجائش رکھی گئی تھی، اور ایک اور چیز کیا تھی کہ وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتیں جو ہیں ان اداروں میں نمائندگی کریں گی، یعنی یہ جو اقتصادی کونسل ہے اور قومی کمیشن ہے یہ فیڈرل بھی ہوگی اور پروویژنلز بھی ہوگی، کہ وفاقی سطح پر بھی لوگ اس میں شامل ہوں گے اور صوبائی سطح کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اب آ گیا جی وفاقی حکومت۔ اچھا جی، اس میں کہا گیا کہ آئین نے ملک کو ایک وفاق قرار دیا ہے، مرکز اور صوبوں کے لیے اختیارات کی الگ الگ فہرست ہوگی، اس کے علاوہ ایک فہرست ایسی دی جائے گی جس میں مرکز اور صوبے دونوں قانون سازی کر سکتے ہیں، کہ یہ وفاقی نظام حکومت ہوگا۔ وفاقی نظام حکومت جتنے بھی جو زیادہ پاور ہوگی وہ وفاق کے پاس ہوگی، لیکن صوبوں کو بھی اختیارات دی جائیں گی۔ نیکسٹ آ گیا پارلیمانی نظام حکومت۔ جب بھی کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ آتی ہے تو اس میں ہمیشہ پارلیمانی نظام یعنی صوبوں کو اختیار دیا جاتا ہے، تو آئین میں پارلیمانی نظام کو رائج کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ساتھ ہی صدر کو بھی ایسے اختیارات دیے گئے جس سے پارلیمنٹ کی بالادستی کی نفی ہوتی ہے، اور وہ اصول کیا تھا کہ صدر کو یہ بھی اختیار تھا کہ وہ اسمبلی توڑ سکتا تھا۔ حالانکہ یہ جو آئین کا اختیار جو دیا گیا تھا یہ بالکل ہی غلط تھا، کیونکہ یہ اسمبلی جو صدر توڑ سکتا ہے وہ تو آئین کی جو ہے وہ پارلیمانی نظام کی خلاف ورزی تھی، کہ اس کے اصولوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے کہ صدر تو اسمبلی توڑ ہی نہیں سکتا، لیکن یہاں پر یہ تھی۔ پھر ایک اور چیز یہ تھی کہ آئین میں امینڈمنٹ یعنی ترمیم کے لیے، آئین میں ترمیم کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ 2/3 میجورٹی جو ہے وہ اراکین کی لازمی ہوگی، تب جا کے آئین میں ترمیم کی جا سکے گی۔ ٹھیک ہے بچے، آج آپ کو پاکستان کی 56 کے آئین کی خصوصیات اور دفعات کے بارے میں نے بتایا تھا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ 1956 کے آئین کی منسوخی کیسے ہوئی۔ اب 1956 کے آئین کا یہ ہوا کہ 2 سال گزرنے کے بعد، اب اس سے پہلے ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ 23 مارچ 1956 کو ملک کا آئین نافذ ہوا، تو کیا کیا کہ اسکندر مرزا نے 16 اکتوبر 1955 کو غلام محمد کو معزول کر کے خود گورنر جنرل بن گئے تھے۔ خود گورنر جنرل بن گئے تھے کہ انہوں نے غلام محمد کو 16 اکتوبر 1955 میں معزول کر دیا تھا، کیونکہ وہ دونوں اداروں کے فوج بھی اور نوکرشاہی بھی، کیونکہ اس وقت اس لیے ان کے پاس اختیار بھی تھا نا کہ اسکندر مرزا جو تھے وہ 2 بڑے گروپ سے تعلق رکھتے، یعنی ایک فوج بھی تھی اور دوسرا بیوروکریٹس بھی تھے۔ یہ جو تھے دونوں کی پشت پناہی حاصل تھی اسکندر مرزا کو، تو انہیں آئین جیسے ہی نافذ ہوا تو وہ صدر بن گئے، لیکن انہوں نے کیا کیا، صدر بننے کے بعد صدر بن گئے، انہوں نے کیا کیا، صدر نے 2 سال گزرنے کے بعد جو ہے انہوں نے آئین کو توڑ دیا، 1956 کے آئین کو منسوخ کر دیا۔ جب انہوں نے آئین کو منسوخ کر دیا تو ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ امید ہے بچے سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کہ 1956 کے آئین کے بارے میں، کہ 1956 کا جو آئین تھا وہ کیا تھا، کون تھا اس کا گورنر جنرل تھے 1955 میں غلام محمد تھے، اس کے بعد جو تھے وہ اسکندر مرزا آگے۔ 1955 میں تو گورنر جنرل تھے غلام محمد، لیکن اسکندر مرزا جو تھے وہ 1956 میں بن گئے، ان کو ہٹا کے اسکندر مرزا ہو گئے وزیر اعظم جو تھے۔ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ اس طرح آپ نے پڑھا کہ
कब 29 फरवरी 1956 को आइन बना, 2 मार्च 1956 को गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा को पेश किया, 23 मार्च 1956 को मुल्क में ये नाफुजुल अमल हुआ। तो आज हमने बेटा पढ़ा 1956 के आइन में के बारे में कि 56 के आइन क्या था, उसकी तारीख ताख़ीर की वजूहात के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसकी दिफात के बारे में पढ़ा और आखिर में इसकी मनसूखी है। उम्मीद है बच्चे इसकी समझ आ गई होगी, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो उसके कमेंट्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा। अल्लाह हाफिज़।